ताज सलावत। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। आका मौला को सलाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा लअन कातिलाल हुसैन अलैहिस्सलाम व साहबिही। आप दावत इख्तिलाफ की हमारे मेहमान अल्लाह मुर्तज़ा हाजी साहब तो गवाही और फ़ज़ाइल मुसाफ़िर मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ और इंशाअल्लाह ताला मजलिस के इख्तिताम पर आलम अब्बास रमज़ान अलैहिस्सलाम बयान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ज़्यादा करो स्पीकर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहum। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन अत-ताहिरीन फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीला व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। ख़ानदाने पैगम्बर पे सारे मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। फिर कोशिश करो, बहुत बड़ी इबादत है, सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बशीरिल मुसद्दद नज़ीरिल मुअय्यद महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुतहहरीन अल-मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीना अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहब्बा हुसैनन वक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी वक़द अहब्बल्लाह। सलवात पर मोहम्मद। पाक सैयदा बतूल अज़रा की खुशनुदी के लिए सारे मिलकर सलवात पढ़ो। जितने जितने आले मोहम्मद ज़हनों में बुलंद हैं, बुलंद सलवात पढ़ो सारे मिलकर। है इजाज़त में नौकरी शुरू करूँ। करीम अल्लाह आप सब का इस ज़िक्र पाक में आना कबूल मंजूर फरमाए। जो दुआएं आरज़ुएँ लेके आए हो हुसैन अलैहिस्सलाम का, करीम अल्लाह उनको पूरा फरमाए। मेरे मालिक जितने हाज़िर हैं गैर हाज़िर हैं, सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे हकीकी वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे मिल के बाजुमात सलवात। अल्लाह कायनात के सबसे सच्चे रसूल ने
خاتم الانبیاء نے، افضل اولیاء نے، یوں کیوں نہ کہوں جس کی زبان کھلے تو قرآن ترتیب پائے اس محبوب نے، جو 14 ستاروں میں بکھر کے نکھر جائے اس نبی نے، حسنین کے نانا نے، پاک بطول کے پاک بابا نے، علی کے بھائی نے، محبوب خدا نے، افضل التقیاء نے، طٰہٰ مزمل و یاسین نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احبا حسیناً، جس نے میرے حسین سے محبت کی، اس کی فقط حسین سے محبت نہیں، جس بندے نے بھی حسین سے محبت کا دعویٰ کیا اس کی محبت صرف حسین سے نہیں، وقت احبانی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ اور یہ یاد رکھو، جس نے مجھ سے محبت کی ہے اس کی محبت صرف مجھ محمد تک نہیں ہے، وقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی۔ معیار ہے محبت حسین، جس نے محبت حسین سے کی اس کی محبت ہے رسول سے، جس نے رسول سے محبت کی اس کی محبت ہے خدا سے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ گرمی بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن پھر بیٹھے ہیں چونکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری محبت حسین سے ہے، تاکہ اس خالق لم یزل کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے کہ بار الہا دیکھ لے، تیرے محبوب نے جس کی محبت کا کہا ہے ہم اس کی محبت میں یہاں تشریف فرما۔ کریم اللہ ہم سب کی اس محبت کو، اس عبادت کو اپنے رجسٹرڈ میں درج فرما، اور بالخصوص جتنے بھائی حاضر ہیں یا جنہوں نے بھی اس عزاداری میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ بندے کا کمال نہیں، یہ خود مالک ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جا میرے حسین کے ذکر کا اہتمام کر، اس میں بندوں کا کمال نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا انشاء جی، ہماری وجہ سے، میری اور آپ کی، ان لوگوں کی وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس فخر میں بھی نہ رہے کہ جی میں ہوں تو میری وجہ سے ذکر ہے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ذکر کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ یہ ذکر ہم نہ تھے، ذکر تھا، ہم ہیں، ذکر ہے، ہم نہیں رہیں گے، ذکر باقی رہے گا، کیونکہ وہ ذکر، وہ عبادت، وہ ذکر، وہ عبادت، وہ جلوس، وہ عزاداریاں کبھی ختم نہیں ہوتی جن کے وارث موجود ہو، چونکہ اس ذکر کا وارث موجود ہے، مالک موجود ہے، چونکہ خدا کا وعدہ ہے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں، خدا نے کہا تھا مرتضیٰ بھائی کہ تم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ جیسے کربلا میں حسین نے ساری اولاد دے کے، اصحاب دے کے، رشتہ دار دے کے، بدن میں تیر کھا کے، تلواروں کے زخم کھا کے، سجدے میں سر رکھ کے، جس طرح حسین نے کہا ہے نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین نے ذکر بلند کیا ہے، کائنات میں کسی اور نے کیا نہیں۔ اب اللہ کے ذمہ ہے کہ قیامت تک حسین کو زندہ رکھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا کروں۔ کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے ہمارے پاس خاتم الانبیاء، جس کے ہم امتی ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہم نے مان لیا، جنہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، جنہوں نے کہا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، دونوں کی تمیز بتائی، ہم نے مان لیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ آدم ہے، ہم نے مان لیا، کسی نے آدم کو دیکھا نہیں، بن دیکھے مان لیا۔ جنت ہے دیکھی نہیں مان لی، جہنم ہے دیکھی نہیں
مان لی. میرے رسول نے سارا دین دیا. میں نے جملہ پہلے عرض کیا تھا کہ رسول نے جب اعلان نبوت نہیں کیا، کفار کے ساتھ ہے، چل رہے ہیں اور چلتے چلتے رک کے کہتے ہیں کہ مجھے تم صادق مان رہے ہو، امین مان رہے ہو. میں کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کرے گا، تمہیں قتل کر دے گا. تم مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تیرا کلمہ جو پڑھا ہے، تجھے صادق و امین والا کلمہ جو پڑھا ہے کہ تو اس سے بڑا سچا ہے کوئی نہیں، تو کہہ رہا ہے تو لشکر ہے. رسول نے کہا اگر لشکر نہ ہوا تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے تھے، تیری بات پہ شک نہیں کر سکتے. رسول کہتے ہیں جب بن دیکھے اتنا بڑا یقین رکھتے ہو تو پھر مانو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح ہو. ایک اللہ کی عبادت کرو تم فلاح پا جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 365 ہے، اگر کہتا نا کہ میرا بھی ایک خدا مان لو تو ہم مان لیتے، انکار نہ کرتے. لیکن تو کہہ رہا ہے کہ ایک خدا سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں. کسی ہر بندے کا اپنے اپنے سٹیٹس کا خدا تھا. امیر کا اپنا خدا، غریب کا اپنا خدا، تاجر کا اپنا خدا، مزدور کا اپنا خدا. کسی کا چاندی کا، کسی کا سونے کا، کسی کا پیتل کا، کسی کا لوہے کا، کسی کا حلوے کا. میں کہتا ہوں باقی تو ختم ہو گئے، حلوے والا اب بھی باقی ہے. وہ کہتے تیرا بھی مان لیتے، انکار کب کرتے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو. اللہ نے کہا اسی لیے میں نے اپنی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت فرض قرار دی ہے کہ میرا رسول جو کہہ رہا ہے، اگر رسول میں کوئی عیب نظر آئے تو پھر رسول کے خدا میں عیب تلاش کرنا. سب سے محترم ہمارے پاس ہستی کون ہے؟ رسول کی. بولو بابا، رسول سے بڑا تو کائنات میں نہیں ہے نا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر سب تشریف فرما ہو، جہاں پہ میرا افضل نبی آ جائے تو سب پہ فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں. کیونکہ ہمارا نبی ہے سردار نبی، افضل نبی، اولا نبی، عرفہ نبی. نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، لوگوں نے اللہ نے انتظام کرنا شروع کیا. آدم جا جا کے میرے نبی کا پیغام دے. ہر نبی آنے والا بعد والے کو خبر دیتا. عیسیٰ آئے، انہوں نے بھی یہی کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، جو بعد میں آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. تعارف پہلے کراتے گئے، ایک دوسرے کو بتاتے گئے. جو سب سے لاسٹ پہ آئے گا اس کا نام احمد ہے. یہ احمد نام آسمان پہ تھا، زمین پہ نام محمد ہے. نبی سے کسی نے پوچھا آپ کب سے؟ لفظ کہنے لگا فضائل کا پہلا کہ آپ کب سے نبی ہیں. رسول دے کے کہتے ہیں لفظ کب نہ تھا، میں نبی تھا. جاگنا ذرا، میرا دل چاہ رہا ہے چونکہ آج سنی شیعہ مشترکہ ذکر میں تشریف فرما ہے تو نبی سب کا ہے. چلو اپنے نبی کی عظمت پہ بات کرتے ہیں کہ کن تو میں نبی اس وقت نبی تھا جب آدم نہ مٹی میں تھا نہ پانی میں تھا. جب نبی نے کہا نا کہ کن تو نبیًا و آدم و بین الماء و تین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم نہ مٹی میں تھا نہ پانی میں تھا. تو اللہ نے کی آواز آئی کہ کن تو کنزن مخفیًا، جب یہ نبی تھا میں اللہ چھپا ہوا تھا. جاگنا ذرا کہ میں اللہ چھپا ہوا تھا. اللہ بھی ہے کنتو کی منزل پہ، محمد بھی ہے کنتو کی منزل پہ. اللہ نے کہا کنتو کنزن، میں چھپا ہوا تھا. رسول فرماتے ہیں کنتو نبیًا، میں نبی تھا. تیسری آواز آئی جب یہ چھپا ہوا تھا، جب یہ مصطفیٰ نبی تھا تو سنو کنتو ولیًا، میں علی اس وقت ولی تھا. میں علی اس وقت. اللہ نے چاہا کہ میری پہچان ہو. اے محمد میں نے تجھے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اب سب سے پہلے ہمارے لیے ہے ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے، ذات مصطفیٰ اختلاف ہوا کہ کوئی کہتا ہے 12 کو آئے، کوئی کہتے ہیں 17 کو آئے. ہر کوئی خوشی مان رہا ہے، منوا رہا ہے.
जश्न कर रहा है, अपनी अपनी इस्तातात के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है, कोई 12 को कोई 17 को, लेकिन फर्क हमेशा से 5 का रहा है। 12 को आए या 17 को आए, जश्न मनाते हैं। कभी कभी ये सोच लेना चाहिए। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल देके, बात अभी मैंने शुरू नहीं की, मेरा दिल चाहता है कि आज मैं तुम्हें शान मुस्तफ़ा सुनाऊं। कि मैं यहाँ पे आया हूँ, हैदरी साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, अब्बास शाह जी के मैं घर में रहता हूँ। कभी अब्बास शाह जी से पूछे कि जी मुर्तज़ा की, ज़ाकिर साहब की ये तारीख़े विलादत कब है, बड़ा ताल्लुक़ हो, वो बता सकते हैं? बोलो भाई। यौन शाह है, हर वक्त आपके पास रहते हैं। किसी दोस्त से पूछो कि यौन शाह जी दुनिया में कब आए, कब पैदा हुए, कोई बता सकता है? दिन रात इकट्ठे रहते हैं। हैदरी साहब से पूछ लो, एक घर में रहते हैं, नहीं बता सकते। क्यों? इनको पता नहीं। कौन बता सकता है? जो घर वाला हो। जो माँ बता सकती है, बाप बता सकता है, भाई बता सकता है, बहन बता सकती है। अगर खुदा न करे माँ बाप दुनिया में ना हो तो वो बता सकता है जो करीबी होता है। अब रसूल आए हैं दुनिया में, किसने बताना था कि रसूल कब आए, रसूल का ज़हूर कब हुआ? अल्लाह ने बाप का साया पहले उठा लिया, माँ दुनिया से चली गई, बताना किसने था? भाई होता तो बताता, बहन होती तो बताती। अब जो बहुत करीबी है वो बताएगा कि मोहम्मद दुनिया में कब आए। कुछ और है या नहीं? अब मुस्तफ़ा का सबसे करीबी है कौन? बोलो, नाम तो लो ना। और जो बंदा रसूल की परवरिश कर रहा है, जो पाल रहा है, वो है चचा जनाब अबू तालिब। उनसे लोगों ने पूछा नहीं कि मोहम्मद दुनिया में कब आए, उनको तो पहले कह दिया कि कलमा नहीं पढ़ा था। तो जो महल्लेदार हैं वो कैसे बताएंगे कि मुस्तफ़ा आए कब है? तो जिसके आने के लिए खुशी हो, सबसे बड़ा खुशी का मेयार ये है कि जब बच्चा आता है तो उसकी खुशी होती है, घर वालों को, रिश्तेदारों को। तो सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो कब होती है? जब बच्चा जवान होता है, जवान होके पेशानी पे सेरे बांधता है। मैं बात ठीक कर रहा हूँ? यही है ना कि माँ की हसरत है जवान हो, खुशी की इंतहा, दोस्तों की हसरत है, भाई की हसरत है। अब रसूल आए हैं दुनिया में, तो मिलाद मनाने का, जो मनाते हो वो मेरे साथ ज़रूर बोलना है कि जो जिसको भी मिलाद मनाना है, रसूल की आमद की सबसे बड़ी खुशी उसी को होगी जो जश्न मना रहा है, जो खुशी कर रहा है। खुशी की इंतहा है कि जब मोहम्मद ने पेशानी पे सेरे बांधे हैं। है या नहीं? ये समझ आ रही है? परेशान तो नहीं आप? देखो, रिसालत की अजमत पे जिक्र में बोलना इबादत से कम नहीं है कि अब रिसालत की खुशी है। चलो मैं एक जुमला यहाँ पे रोक के कहता हूँ कि जितनी भी रसूल की अज़वाज है सारी इज़्ज़तदार है, काबिल इज़्ज़त है, मोहतरम है, लेकिन कब इज़्ज़त के काबिल है? रसूल के अक़द में आने के बाद। जितनी भी है, 9 हैं, 11 हैं, 14 हैं, जितनी भी हैं, कब इज़्ज़तदार है? रसूल के अक़द में आने के बाद। मैं फिर जुमला रुक रहा हूँ ताकि आप तैयार हो जाएं जुमला वसूल करने के लिए। जितनी बीवियां हैं रसूल की, सब मोहतरम हैं, सब इज़्ज़तदार हैं, लेकिन कब इज़्ज़तदार है? रसूल के अक़द में आने के बाद। जो रसूल के अक़द से पहले इज़्ज़तदार थी उसको खदीजतुल कुबरा कहते हैं। चलो मैं फिर रुक रहा हूं कि पहली बीवी है रसूल की कि जिसके घर में रसूल बारात लेके गए हैं। हाय हाय, ये पहली बीवी है रसूल की जिसके घर में रसूल सेहरा पहन के गए हैं। जवानी का शबाब आया, अल्लाह रसूल को जब भेजा, माँ बाप तो चले गए। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अलम यजद का यतीमन फावा, मेरा रसूल तू यतीम था,
میں نے تجھے پالا ہے. جس بندے کے منہ میں زبان ہے زبان رکھ کے نہ بولے. اب میں دیکھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا اور ساتھ دیکھوں گا کہ کون ہے جو اس تائید میں بیٹھا ہوا ہے. جو بندہ ہاتھ اٹھا کے سلام ابو طالب کو کرنا چاہتا ہے وہ میری طرف دیکھنا. فرمایا اے محمد تو یتیم تھا میں نے تجھے پالا ہے. تو یتیم تھا میں نے پالا ہے. پالا کس نے ہے؟ پالا ہے ابو طالب نے. اللہ نے ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا کہ تو نے نہیں پالا میں نے پالا ہے. پالنے کا انداز کیا ہے؟ تصویر دکھاؤ آپ کو کہ کس انداز میں پالا. کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ تو نے نہیں پالا میں نے پالا ہے. بچپن ہے رسول کا. جاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کو کنکریاں مارو. مجنون کہہ کے کنکریاں مار رہے ہیں. ابو طالب کہتے کس کو ہے؟ ابو طالب ہے کون؟ ایک دن دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا زخمی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ یورپ ہے انٹرنیٹ ہے ہم سب عیسائیوں کے ملک میں رہ رہے ہیں. کہتے جی نبی نے 40 سال بعد کلمہ پڑھا تھا اعلان نبوت کیا تھا. نعوذ باللہ 40 سال تک نبی نہیں تھے. اگر کسی نے عیسائی نے جس کے پاس کام کرتے ہو اس نے پوچھ لیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی ہے 40 سال کے بعد نبی تو ہمارا نبی جس کو ہم مانتے ہیں عیسیٰ اس نے تو آتے ہی کہا تھا کہ انی عبداللہ وعطانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا نبی ہوں عبد ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں. تو پھر بتاؤ تمہارا افضل ہے یا ہمارا افضل ہے؟ تو کیا جواب دیں کہ جو ماں کی گود میں کہہ رہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں جو ہمارا افضل نبی ہے سردار نبی ہے جس کی وجہ سے خلق ہوئی کائنات. اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات خلق نہ ہوتی. کائنات کس کی وجہ سے بنی؟ میں کس کی وجہ سے خلق ہوا؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. آپ خلق ہوئے کس کی وجہ سے؟ جس کے صدقے میں خلق ہوا اس کی عظمت پہ تو بول پڑو نا. اور جب بابا جتنے ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں. کائنات بنی کائنات کو وجود ملا میرے محمد کے صدقے میں. مجھے زبان ملی بولنے کے لیے مصطفیٰ کا صدقہ. کان ملے مصطفیٰ کا صدقہ. اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تم کہتے ہو ہمارا افضل ہے تو ہمارا تو آتے ہی نبی ہے. تمہارے کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی ہے یا نہیں. پہلی وحی سکولوں میں جو پڑھا کہ جی وحی کے لیے غار میں گئے جبریل آیا. جبریل نے سینے کو چاک کیا اندر سے نعوذ باللہ گندگی نکالی. جبریل نے کہا کہ اقرا پڑھ. نبی نے کہا میں تو پڑھنے ہی نہیں جانتا. یہ کون ہے جبریل؟ جب آدم کو اللہ نے کہا کہ میں روح داخل کر دوں سجدہ کرو ان سجدہ کرنے والوں میں آدم ہے یا نہیں؟ تو یہ آدم کس کے صدقے میں بنا؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں. کہ جب پہلے کے لیے اب ہے جبریل جھک رہا تو سردار کیوں کہہ رہے کہ تو پڑھ اور سردار کہہ رہے کہ مجھے پڑھنے نہیں آ رہا. تو آتے ہی عیسیٰ دعوے دار کیا ہے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں. تو میرا نبی وہ نہیں ہے کہ جس کا سینہ چیرا جائے جس کو جبریل کہے پڑھ. اگر جبریل نے کہا پڑھ تو جب رسول گئے معراج پہ 7ویں آسمان پہ جبریل نے کہا کہ میں پر کے برابر آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. وہاں جو وحی ہوئی وہ کس نے کی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہاں پہ تو اس کی رسائی نہیں کہ ماں اوہا ہم نے جو وحی کی تمہیں کیا. اب جبریل کا کام کتنا ہے؟ کبھی جج دیکھا ہے عدالتوں میں؟ جج کے سامنے ایک ریڈر ہوتا ہے اس کا پین ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے فائلیں لے کے آتا ہے فائلیں لے کے سامنے رکھتا ہے کہ جی اس پہ فیصلہ کر رہا ہے. اب جبریل کا اتنا کام تھا کہ مصطفیٰ کو کہتا تھا سرکار آج یہ پیغام نشر کرنا ہے. اگر قرآن ہے کبھی مکہ کبھی مدینہ کبھی صحرا کبھی غار کبھی بستر اس طرح نازل ہوا ہے تو پڑھو سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو قدر والی رات نازل کیا. کس رات نازل کیا؟ پھر کہا ما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟
1000 माह से अफजल, 1000 रातों से अफजल। बस इतना समझ लो कि ये 1000 माह से अफजल है। तुम्हारे शऊर से बुलंद, तुम्हारे इदराक से बुलंद। मैं बात ही कर रहा हूँ, तईद करते रहना मेरे साथ, ताकि मुझे पता चले कि बात आपको समझ आ रही है कि हमने इसे कद्र वाली रात नाज़िल किया। अल्लाह कह रहा है मैंने कद्र वाली रात नाज़िल किया। अब बंदा जो सारी रात मोबाइल लेके पूरी दुनिया में बातें कर सकता है, मुर्तज़ा हैदरी का जुमला उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो बंदा सारी रात इंटरनेट पे बात कर सकता है वो मेरी बात को इजीली समझ लेगा कि अल्लाह कह रहे हैं हमने इसे कद्र वाली रात नाज़िल किया। सारी रात नाज़िल किया कहा नहीं, रात का कुछ हिस्सा जिसमें नाज़िल किया। जाओ सारी रातें, साल की सारी रातें मिल के कहें कि हम कद्र वाली रात जैसी है। कह सकती है? बोलो, नहीं कह सकती। क्यों? कद्र वाली रात अफजल क्यों है, आला क्यों है? क्योंकि इसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो जिस रात कुरान नाज़िल हुआ सारी रातें मिलके उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उस जैसी नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूँ फिर अकल से काम लो। जब रात लैलतुल कद्र जैसी रातें नहीं हो सकती तो जिस घर में मोहम्मद नाज़िल हुए वो घर बाकियों जैसा कैसे? तो जिस गोद में मुस्तफ़ा आए वो गोद बाकियों जैसी कैसे हो सकती है? मूसा तो शरीफ लाए, अल्लाह ने कहा कि मैंने दाइयों का दूध तुम पे हराम करार दिया है। कुरान की आयत है ना, खुद मूसा की माँ गई। अब मोहम्मद हैं सरदार नबी, अल्लाह ने ईसा ने पहले पैगाम दिया ना, तो जिस गोद में आया तो कभी कभी ये भी तो बताना चाहिए ना कि मोहम्मद जिस घर में आए वो घर किसका था। सिर्फ बैठ के सुबहान अल्लाह ही कह दो ज़ुबान से ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की तईद हो जाए अज़मत की कि जिस घर में आया पाला तूने नहीं, मैंने पाला है। मोहम्मद जिस घर में आए वो घर भी अबू तालिब का था, पाला भी अबू तालिब ने। अल्लाह ने ऐसी ज़ौजा दी, ऐसी मलिकतुल अरब, अरब की सरदार जो मोहम्मद की नालायन साफ कर रही है। रसूल ने पूछा मेरे घर में आके तुझे फाके करने पड़े, बर्तन धोने पड़े, अपना दुपट्टा उतार के मुस्तफ़ा की नालायन को साफ करके कहती है तेरे जैसे सरदारों पे कायनात कुर्बान कर दो। जो इज्जत तेरी वजह से मिली है, अगर बंदा इज्जतदार है तो किसकी वजह से? मुस्तफ़ा की वजह से ना, कि हमने कलमा पढ़ा। बाकियों से इज्जतदार क्यों हुए? मुसलमान हैं, उम्मत है मोहम्मद की, मोहम्मद नबी अफजल, मुस्तफ़ा की उम्मत अफजल। कलमे की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से। पहली बीवी है जिसका लक़ब था तैयबा ताहिरा। कहते हैं कि जी अक़्द हुआ था। तारीख़ के सीने पे दर्द है कि किसने रिश्ता मांगा। उस जहालत के दौर में कौन कौन आया, कौन कौन ख्वाहिशमंद था। इनकार किया बीबी ने। आखिर पूछो तो सही ना, मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि जितने भी आए, उमरा आए, रऊसा आए, बीबी ने इनकार किया। आखिर देखो तो सही कि उस जहालत के दौर में खदीजा ढूंढ के आ रही थी। आए हाय, ढूंढ के आ रही थी। कहा तू यतीम था, मैंने तुझे पाला। पाला किसने? अबू तालिब ने। फिर कहा कि तू गरीब था, मैंने तुझे गनी किया। जागना हलाल जादो। इस बात पे बेशक शिया ना बोले, मेरे अहले सुन्नत भाई ज़रूर बात करना कि दौलत है खदीजतुल कुबरा की, अरब की अरबपति औरत है जिसने रसूल पे सब कुछ कुर्बान किया। जब रसूल का शबाब है, बचपन में पाला किस अंदाज में, बात छूट ना जाए। एक तरफ बैठे हैं मोहम्मद, एक तरफ है अली, एक तरफ है जाफर, एक तरफ है तालिब, एक तरफ है अकील। अबू तालिब के चारों बेटे बैठे हुए दस्तरखान पे। किसी बेटे में जुर्रत नहीं कि पहले कोई लुकमा उठाए। अबू तालिब करते क्या है? लुकमा उठाते हैं,
मुंह में नरम करते हैं, मोहम्मद के मुंह में देते हैं, मोहम्मद चबा लेते हैं। जो बंदा इसके रसूल का दावेदार है, अब मैं सोचता हूँ कि वो बंदा हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत मुस्तफ़ा में बोले ना, कि रसूल की ज़बान में देते हैं, रसूल चबाते हैं। पहले ना अली की ज़रूरत है कि वो लुकमा उठाए, ना तालिब की ज़रूरत है, ना अकील की ज़रूरत है, ना जाफ़र की ज़रूरत है, लुकमा उठाते हैं। कभी अली के मुंह में, और शाजी देखना मेरी तरफ, अबू तालिब लुकमा उठाते हैं, कभी मोहम्मद के मुंह में, कभी अली के मुंह में, कभी मोहम्मद चबा रहे हैं, कभी अली चबा रहे हैं। खालिक ने देखा अंदाज को कि अबू तालिब अपने मुंह से लुकमा नरम करके मेरे मोहम्मद की किस तरह तरबियत कर रहे हैं। खालिक को अंदाज दे के कहना पड़ गया। अब पूरी दुनिया में दो ही नजरिए हैं, कुछ कहते हैं कि हमें मोहम्मद रिस्क देते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे अली रिस्क देता है। मैं कहता हूँ झगड़ो ना, नबी वालों तुम भी आ जाओ, अली वालों तुम भी आ जाओ। पूरी कायनात को या मोहम्मद से मिल रहा है या अली से मिल रहा है। पूरी कायनात ने देखा कि अली को और मोहम्मद को रिस्क मिल रहा है तो अबू तालिब के हाथ से। पूरी दुनिया ने कभी अली को खिलाते हैं, अल्लाह को कहना पड़ गया कि अलम यजद का यतीमन फावा, तू यतीम था, मैंने तुझे पाला है। पाला किसने है? नाम तो लो ना, अबू तालिब ने पाला ना। अब देखो बचपन था रसूल का, मैं और आसान करूं, बचपन था रसूल का। एक बंदे ने दावत की, क्या किया? महल्ले से चोरी का मुर्गा पकड़ा, उसको हंडिया में पका दिया, रसूल को बुलाया कि आके दावत है, लंगर करे। रसूल घर में गए, जो दस्तरखान पे बैठे, देख के कहते हैं मुझे ऐसे महसूस हो रहा है ये मुर्गा हलाल का नहीं हराम का है। वो कहता सरकार अब तो मैंने दावत की है, अब तो आपको खाना पड़ेगा। अब रसूल का बाजू जबरन एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, लुकमा उठा के ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा के मुंह में डालने का इरादा किया। मुस्तफ़ा ने झटका दिया, एक उधर गिरा, एक इधर गिरा। मुस्तफ़ा उठ के आ गए, जो बात करने लगा हूँ कि बचपन है, बचपन में जो अल्लाह एक आने का हराम का लुकमा मुस्तफ़ा को नहीं खाने दे रहा, तेरी अकल काम नहीं कर रही कि 40 साल तक मोहम्मद उसके दस्तरखान पे कैसे पलता रहा है। कुछ गौर कर रहे हो कि नहीं? सारे जवाब को सारे मिलकर वो अल्लाह कैसे गवारा कर रहा है कि 40 साल तक मेरा नबी किसी काफिर के दस्तरखान पे पलता रहा। फिर अल्लाह ने उसी के फेल को अपना फेल कहा कि तूने नहीं पाला, मैंने पाला है। जनाब अबू तालिब बुलंदतर सलावत। थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे वाले बैठने में आसानी हो। सलवात पढ़ते हुए एक एक कदम सारे आगे आ जाए। अरे दीगर सलावत। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। एक मरतबा इतनी बुलंद सलवात पढ़ो सुन्नी शिया का इकट्ठा जलसा हो जाए। अल्लाह वो अल्लाह कैसे गवारा करेगा जो बचपन में तवज्जो है आपकी, माशाल्लाह जी कि जो माशाल्लाह। एक लुकमा अपने नबी को नहीं खिलाने दे रहा, इतने साल तक नबी पलता रहा। अब नबी जवान हुए, तवज्जो है मेरी तरफ, नबी शबाब में आए। सबसे बड़ी खुशी की इंतहा होती है जब सेरे बांधे जाएं। अब नबी है खदीजतुल कुबरा की काफिले के मैनेजर बन के जा रहे तिजारत के लिए। बीबी का एक है गुलाम जिसका नाम है मैसरा। अब गुलाम को पास बुलाया, इधर बैठ, और बैठ के मेरे सामने मोहम्मद के ऐब बयान कर। आए हाय, जब कहा ना ऐब बयान कर, नौकर था, कहता मखदूमा रिस्क तेरा खाता हो, गुलाम तेरा हो,
नौकर तेरा हो, लेकिन तेरी इज्जत की कसम है, मैंने देखा करीम इतना है कि रास्ते में जाता है, दस्तरखान लगता है, दस्तरखान पे खाना आता है, पहले खुद नहीं खाता, गुरबा को खिलाता है, मसाकीन को खिलाता है। मौसमा तेरी इज्जत की कसम है, उसके हाथ की बरकत है, सारे पेट भर के खा लेते हैं, खाना फिर बाकी रहता है। जागना जरा जिसके मुंह में ज़बान है। अब लंगर की अजमत देखिएगा, जो बंदे भी लंगर का एहतमाम कर रहे हो, मालिक तुम्हारे रिज्क में वुसअत फरमाए। कहता है उसके हाथ की बरकत है। मैं परेशान हो जाता था कि खाने वाले ज़्यादा हैं, लंगर कम है, पूरा कैसे आएगा। वो हाथ लगाता था, सब पेट भर के खा लेते थे, खाना फिर बाकी होता था। बीवी कहती है ऐप बयान कर। देख के कहते हैं मौसमा तेरी इज्जत की कसम है, पहले हम सफ़र में जाते थे, सफ़र में रात का सफ़र होता था, हम रास्ता भूल जाते थे, रास्तों को तलाश करने के लिए हमें चिरागों की ज़रूरत पड़ती है। जो बंदे मिलाद मिला के अपने नबी की मोहब्बत के गीत गाते हो, वो मुर्तज़ा अली हैदरी के जुमले पे तवज्जो करना। कहता है रात को चिराग जलाते थे कि हम रास्ता तलाश कर सके, लेकिन तेरी इज्जत की कसम है, तेरी इस्मत की कसम है, तेरी तहारत की कसम है, इस काफिले में हमें चिरागों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाय हाय, हमें चिरागों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आवाज आई क्यों? आवाज आई काफिले में मोहम्मद जो साथ थे, काफिले में उनकी पेशानी से नूर इतना निकलता था कि सारा रास्ता रोशन हो जाता था। कहते हैं मौसमा पहले हम क्या करते थे, मैंने देखा है कि बीबी कहती है ऐप बयान कर, गुलाम फजीलत मुस्तफ़ा की पढ़ रहा है। कहता बीबी मैंने देखा है कि जिस जगह पे ये काफिला रुकता था, जिस जगह अब्दुल्ला का बेटा रुकता था, लोग अपना घर छोड़ते हैं, अपने डेरे छोड़ते हैं, कोई आके मोहम्मद के कदम चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम के कहता है अबू तालिब ख्याल करना इसकी पेशानी से नूरे नबुव्वत फूट रहा है। तवज्जो रहे कि नूरे अब बीबी सुन रही है, मैं सिरा सुना रहा है। बीबी कहती है बयान कर, ये फजीलतें पढ़ रहा है। कहता बीबी पहले हम काफिले में जाते थे, हमें पसीना आता था, पसीने से बदबू पैदा होती थी। हाथ छोड़ना खुदा के लिए, ज़रा एक मिनट के लिए देखना मेरी तरफ। अब मैं तुम्हें मिराज कराने लगा हूँ अपने नबी की अजमत की। जब कहा ना कि बीबी हम पहले काफिले में जाते थे, काफिले में पसीना आता था, पसीने से बदबू पैदा होती थी, बदबू को दूर करने के लिए हमें अंबर की ज़रूरत पड़ती थी, कस्तूरी की ज़रूरत पड़ती है। तेरी इज्जत की कसम है, इस काफिले में ना किसी ने अंबर को हाथ लगाया है, ना कस्तूरी को हाथ लगाया है। आवाज आई क्यों? आवाज आई काफिले में मोहम्मद जो साथ थे। हाय 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 नबी, मोहम्मद जो साथ थे। जब उनको पसीना आता था, पसीना आता था, पसीने से खुशबू इतनी निकलती थी कि सारा रास्ता मुअत्तर हो जाता था। अब बीबी से न रहा गया, बीबी से न रहा गया, तड़प के कहती है मैसरा तूने जमीन का पसीना देखा है, तूने अर्श के पसीने को नहीं देखा कि जब उस लम या जल ने इसको खलक किया, उस लामकान ने इस लामकान को खलक किया, जब उस बेमकान ने इस बेमकान को खलक किया, जब उसने खलक किया, इसने अपनी पेशानी सजदे में रखी, सजदे में रख के पहले तस्बीह पढ़ी, पेशानी से अल्लाह ने आसमान को खलक किया, मोहम्मद के रुखसारों से चांद सूरज तारे खलक किए, पाँव के तलवों से अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, इस मोहम्मद को पसीना आया, अल्लाह ने पहले किसी पसीने के कतरे को जाया नहीं किया। तवज्जो है, अल्लाह ने मोहम्मद के किसी पसीने के कतरे को जाया नहीं किया, अल्लाह ने मोहम्मद के किसी पसीने के कतरे से आदम को खलक किया, किसी कतरे से नूह को खलक किया, किसी कतरे से इब्राहिम को खलक किया, किसी कतरे से यूसुफ को खलक किया। मैं जरा अंदाजा कर, जिस मोहम्मद के एक पसीने का कतरा यूसुफ हो, वो मोहम्मद कैसा होगा। वो मोहम्मद मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान कि ऐसे काम तो इनका मिलाप करता है।
سینے کو نہیں جانتا. جس کے ایک قطرے کا نام یوسف ہو وہ محمد کیسا ہوگا. بی بی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی چلتا ہے اس کے سر پہ بادل سائے کرتے ہیں. ہائے ہائے جب کہا نا بادل سائے کرتے ہیں. مخدومہ نے کھڑکی سے دیکھا بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے. کہا میسرہ ذرا محمد کو پیچھے لے کے جا, ذرا آگے لے کے آ, ذرا دائیں لے کے چل, ذرا بائیں لے کے چل. میں نے کہا مخدومہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آوازیں دیکھ رہی ہوں کہ سایہ جو ہے یہ اتفاق سے چل رہا ہے یا پروگرام سے چل رہا ہے. کچھ اور ہے یا نہیں؟ اب عقد کا پیغام بھیجا سیدہ نے. عقد کا شادی کے لیے. میں یہاں پہ کہتا ہوں مخدومہ یہ صنف ناظر کی توہین ہے کہ پہلے عورت پیغام بھیجے شادی کے لیے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ پہلے لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں. اجنبیاں ہوئیاں نے تسی تو بول لڑکے والے بھیجتے ہیں نا, لڑکی والے تو نہیں جاتے. میں کہتا ہوں مخدومہ صنف ناظر کی توہین ہے, آپ پہلے پیغام بھیج رہی ہے. میں نے کہا زبان بند کر, اس لیے پیغام بھیج کے مجھے پتا تھا کل کو عظمت مصطفیٰ سے ناواقف جاہل کہیں گے کہ محمد نے خدیجہ کی دولت کی خاطر عقد کیا تھا. پہلے پیغام بھیج دنیا کو سبق دے رہی ہو کہ محمد نے خدیجہ کی دولت کی خاطر عقد نہیں کیا, بلکہ خدیجہ نے محمد کے کردار کا کلمہ پڑھا ہے. محمد والے محمد صلوات. پیغام خود بھیجا. اب خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب جوان ہو کے سہرے پہنے. پسند کرتے ہو رسول کی شادی؟ سناؤ آپ کو ہے سب کی مرضی. جن کی مرضی ہے غدیری بن کے نعرہ حیدری. شادی کی تیاری. رسول آئے ابو طالب کے گھر میں, پالا ابو طالب نے, برات کا بندوبست کیا. بولو کوئی بندہ ذہن میں ہے تو بے شک نام لو, میں وسیع دل کا ہوں. کوئی سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں. گھر ابو طالب کا, پالا ابو طالب نے. رسول جب آئے ہیں نا, ابھی حیدری صاحب ایک ٹائم تھا پیغام پہنچانا تھا توحید کا. رسول کہتے ہیں چچا میں چاہتا ہوں کہ توحید کا پیغام پہنچائے. اب ابو طالب کہتے ہیں پریشان نہ ہو, علی طالب جعفر جاؤ سب سرداران قریش کے گھر میں دعوت دے کے آؤ کہ میرے بھتیجے نے توحید کا پیغام پہنچانا ہے, دین کی تبلیغ کرنی ہے. سارے آئے, عرب کے شرفاء قریش سردار سارے آئے. بلائے ابو طالب اور آئے نا, آئے گھر میں. ابو طالب نے لنگر دیا. یہ لنگر کی عظمت کا جملہ کہنے لگا ہو کہ لنگر کتنا امپورٹنٹ ہے تبلیغ توحید میں, تبلیغ رسالت میں. لنگر دیا, کھایا. صاحب نے ابو طالب نے بکرے ذبح کیے. اس وقت اگر محمد غریب تھا تو سردار ہیں ابو طالب. یہ کون سی عظمت بتا رہے ہیں کہ جی غریب تھا, کسی نے پالا, سرداران قریش ہے. عبد المطلب کے مال جا کے تاریخ پڑھو, کتنے بڑے رئیس تھے کہ محمد کے باپ کے لیے 100 اونٹ ذبح کیا. اس وقت کا PIA جہاز کے برابر 1 اونٹ تھا. تو جس کے باپ کے صدقے میں 100 اونٹ ذبح ہو جائیں, اندازہ کرو وہ خود کتنا امیر ہوگا. لنگر دیا, بلایا. جب لنگر کھا لیا, مصطفیٰ اٹھنے لگے تبلیغ کے لیے. ابو لہب نے دیکھا, آنکھوں میں اشارہ کیا کہ لنگر کے لیے آئے تھے, ہم نے مصطفیٰ کی بات نہیں سنی, چلو چلے. سب کو اٹھایا, لے کے چل دیے. مصطفیٰ پریشان ہوئے. کہا بیٹا پریشان نہ ہو, کل پھر بلاؤں گا. او بابا دیکھو, جب کہا نا تبلیغ کرنی ہے, فرمایا میرا گھر حاضر, میرا مال حاضر, میری جان حاضر, میری عزت حاضر. اور ایمان کس کو کہتے ہو؟ دوسرے دن پھر بلایا, لنگر دیا, کھایا. آنکھوں میں اشارے ہوئے کہ چلو چلے. لنگر کے لیے آئے تھے, بات نہیں سنی. دوسرے دن پھر چلے گئے. رسول پریشان ہوئے کہ بات کرنی تھی, کوئی سننے کو تیار نہیں. ابو طالب دیکھ کے کہتے ہیں محمد پریشان نہ ہو, کل پھر بلاؤں گا.
3 دن لنگر دیا. میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے مجھے اسلام کی اس دھاندلی کی آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ لنگر کھانے والے سارے رضی اللہ ہے، جس کے دسترخوان پہ کھاتے رہے ہیں اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. تیسرے دن پھر بلایا، جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اپنے دلوں پہ کنٹرول کرنا. تیسرے دن پھر بلایا، لنگر کھایا، اٹھ کے جانے لگے. اب ابو طالب نے دیکھا، اب ابو طالب نے کیا کیا، ایک ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اٹھو میرے سید و سردار، اٹھ کے اعلان کرو. دوسرا ہاتھ ابو جہل کے کندھے پہ رکھا. ابو جہل کی ساری طاقت جم جاتی رہی، زمین پہ بیٹھ گیا. ابو طالب کے چہرے پہ اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا کہ آخر علی کا بھی باپ تھا. ہائے ہائے، آخر علی. رسول نے پیغام دیا، کسی کی جرت نہ ہوئی. ابو طالب کہتے کس کو ہے؟ میں کہتا ہوں رسول کی زلفوں کے قصیدے پڑھنے والوں، کبھی کبھی گھروں میں بیٹھ کے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ ان کو زلفوں کو دھونے والی قوم تھی. رسول کی کملی کے قصیدے پڑھنے والوں کبھی یہ بھی بتایا کرو کہ اس کملی کو دھونے والی قوم تھی. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد جو گھر میں تربیت کرتی رہی. کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ ابو طالب کی زوجہ. علی کی ماں جب دنیا سے گئی ہے نا تو مرتضیٰ بھائی قبر میں اتارا. رسول نے ایک جملہ کہا، انت امی بعد امی، تو میری ماں ہے میری ماں کے بعد، تو میری ماں ہے میری ماں کے بعد. اب قبر میں اتارا. رسول نے 70 کام ایسے کیے جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیے. کفن میں اپنا لباس دیا. کفن میں پوچھا گیا یا نبی اللہ یہ کیوں؟ فرمایا ہر کسی کی ماں اٹھے گی اپنے لباس میں، چونکہ یہ لباس ہے رحمت کا. یہ پیچھے والے ذرا جاگنا، یہ لباس ہے رحمت کا، اس میں پسینہ ہے رحمت للعالمین کا. ہر کسی کی ماں اٹھے گی، اولیاء کی مائیں اٹھیں گی، اوصیاء کی مائیں اٹھیں گی، اصحاب کی مائیں اٹھیں گی، ہر کسی کی اٹھے گی اپنے لباس میں. علی کی ماں اٹھے گی رحمت کے لباس میں. قبر میں اتارا. فرمایا ابنوں کے. صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ہم یہاں سب مرد ہیں، عام مخاطب کسی عورت سے ہے. رسول کہتے ہیں یہ ضروری نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم بھی جانو. تم اور ہو میں اور ہوں. کسی بندے کو پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ میرا رسول وہ ہے جو پیچھے سے بھی نظر رکھتا ہے، آگے سے بھی نظر رکھتا ہے. فرمایا فرشتے آئے ہیں علی کی ماں کے پاس، سوال کر رہے ہیں کہ تیرا نبی کون، تیرا خدا کون، من اماموں کے تیرا امام کون؟ اس بندے پہ بے شک اہل سنت چپ رہے. شیعہ ضرور میرے ساتھ بولنا ہے اور علی کی ماں کو سلام کرنا ہے. فرمایا ابنوں کے تیرا بیٹا. علی کی ماں چپ ہے. چپ کس لیے ہے؟ کچھ بندے چہرے پریشان ہوں گے کہ کیا علی کی ماں کو پتہ نہیں تھا؟ علی کی ماں کو پتہ تھا، جانتی تھی کہ اللہ ولی کہتا ہے، علی کہتا ہے. ماں اس کو حیدر کہتی ہے، غضنفر کہتی ہے. میں اس کو کعبے کا گہر کہوں، بطول کا شوہر کہوں، غضنفر کہوں، حیدر کہوں. میں کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی ہو جائے، ابنوں کے جو کچھ بھی ہو جائے، آخر ہے تو تیرا بیٹا. تیرا بیٹا امام ہے. اب انتہا ہوئی، جوان ہوئے رسول. بات ہے نا ذہن میں؟ گھر تھا ابو طالب کا، پالا ہے ابو طالب نے. بارات تیار ہوئی، لے کے چلے. یہ بتانا پڑے گا کہ بارات میں شامل کون کون تھا، بارات کا سربراہ کون تھا، شیرے کس نے باندھے ہیں. پھر یوں کیوں نہ کہو کہ یہ بتانا پڑے گا کہ نبی کی بارات گھر سے لے کے چلا کون ہے.
کس گھر سے چلی ہے، کس انداز میں چلی ہے. نبی کی بارات میں لال و جواہر کی بارش کر کر کے چن چن کے غنی بننے والے کون ہیں، اور بارات پہ لال و جواہر کی بارش کرنے والے کون ہیں. پھر آخر میں تمہیں بتانا پڑے گا کہ بارات کا سربراہ کون تھا، بارات میں حق مہر ادا کرنے کا رسول کا کس نے کیا ہے، بارات لے کے چلا کون ہے، سہرے باندھے کس نے ہے. یہ بتانا پڑے گا بچوں کو کہ گھر ابو طالب کا، بارات ابو طالب لے کے چلے. گھر ابو طالب کا، نبی ہے اللہ کا، حق مہر ابو طالب نے دیا. نبی اللہ کا نکاح خان ابو طالب ہے، نبی اللہ کا بارات لے کے ابو طالب چلا ہے. اللہ نے کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان میں دوں گا. اے ابو طالب، نبی میرا تھا، گھر تو نے دیا، نبی میرا تھا، پالا تو نے ہے، نبی میرا تھا، بندوبست تو نے کیا ہے. میں بھی اللہ ہوں، عدل کا بدلہ عدل سے دوں گا، احسان کا بدلہ احسان میں دوں گا. نبی میرا تھا، گھر تیرا تھا، علی تیرا ہوگا، کعبہ میرا ہوگا. نبی تیرا ہوگا. میں بھی بدلہ دوں گا، احسان کا بدلہ احسان میں دوں گا. نبی میرا تھا، گھر تو نے دیا، علی تیرا ہوگا، کعبہ میرا ہوگا. علی آئے ہیں یا نہیں کعبہ میں؟ بولو. دیا نا گھر، رسول لینے کے لیے چلے ہیں. میں یہاں پہ چاہے طویل نہ ہو جائے نتیجہ دینے لگا. بارات لے کے چلے، بی بی نے دیکھا کمرے میں روشنی ہے، بلا کے پوچھا کنیزوں سے تم نے پردے نہیں لٹکائے؟ انہوں نے کہا پردے لٹکائے ہیں. پھر یہ روشنی کیسی؟ وہ دیکھ کے کہتی ہیں یہ نہ سورج کی روشنی ہے نہ یہ چاند کی روشنی ہے، کیسی روشنی ہے؟ فرمایا کمرے میں محمد جو بیٹھے ہیں. ہائے ہائے، کمرے میں محمد بیٹھے ہیں. یہ محمد کے پیشانی کا نور ہے جو عرش سے ٹکرا رہا ہے. بی بی نے ہر کچھ اتنا کھانا دیا، سارا دن پڑھتا رہوں رات گزر جائے عظمت ختم نہ ہو. جس برتن میں دیا، سونے چاندی کے برتن، اعلان کیا کہ جو سونے چاندی کے برتنوں میں لنگر کر رہا ہے وہ برتن نہ چھوڑ کے جائے، برتن ساتھ لے کے جاؤ. لوگ خدیجہ کے گھر میں لنگر کھانے جاتے تھے، مال جمع کرتے تھے. اب پتہ چلا لوگ امیر کیسے ہوئے ہیں. محمد کی نالائن کا صدقہ. کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھا تھا، تو میں 2 لفظ کہہ دیتا ہوں عرفی بھائی آپ کے لیے کہ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر شخص ہر بات کو سر نہیں زبان ہلانی ہے. ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. ارے سناتے بھی قرآن تو کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں. کسی کو آتا تو سناتے. 40 سال تک کردار دیا ہے، جتنی بھی تعریفیں کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچ گیا ہے. گھر اجڑ گیا ہے تو ابو طالب کا. یہ آج کربلا میں جتنے ہیں، کوئی بیٹا ابو طالب کا ہے، کوئی نواسہ ابو طالب کا ہے. جتنا خون کربلا میں بہا ہے یہ کس کا ہے؟ ابو طالب کا خون ہے. عزیزانو 8 محرم ہے، 2 دن کا مہمان ہے، اور رسول کا بیٹا حسین. ہر طرف فوجوں کا شور ہے، ہر طرف فوجیں آ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مجلس مصائب شروع کرنے سے پہلے تمہیں اس مصائب کا، اس میں آنے کا بتاؤں صلہ کیا ہے. مالی سبتین کتاب کا نام ہے، 2 جلدیں ہیں، جس کو پڑھنا ہو پڑھ لیں، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے. حسن ابتہی نے لکھی ہے، ولی یاسر پاکستان والوں نے ترجمہ کیا ہے. اس کی 2 جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجتہد نے، ایک عالم دین نے 2 رکعت نماز پڑھی امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے. بادشاہ زمانہ حاضر ہوئے. فرمایا مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی حکم ہو، کوئی وصیت ہو، کوئی نصیحت ہو،
امام فرماتے ہیں جو فقہ میں ہیں انہی پہ درج کر، انہی پہ عمل کر، لیکن میں امام زمانہ اپنی طرف سے تمہیں ایک حکم دیتا ہوں، جب میدان عرفات جانا، روز عرفات جانا، وہاں پہ ایک اعلان کرنا کہ جو اولاد چاہتا ہے، جو رزق چاہتا ہے، جو شفا چاہتا ہے، وہ مجلس میں آئے۔ جو مجلس میں آتا ہے، مجلس کا بشرط یہ ہے کہ مجلس کا موضوع ہو حضرت عباس۔ مجلس کا موضوع کیا ہو؟ بولو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ذکر عباس ہوتا ہے، میں امام زمانہ ہونے کی حیثیت سے اس مجلس میں آتا ہوں۔ جب بھی کوئی مومن وہاں پہ دعا کرتا ہے، 11 امام میرے ذمہ یہ ڈیوٹی عہد کرتے ہیں کہ کائنات کے سارے کاموں کو چھوڑ مجلس میں جا، جو بھی ہمارے غازی کے فضائل میں خوش ہو رہا ہے، غازی کا مصائب سن کے رو رہا ہے، اس کی دعا کو پورا فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت مولا نے مجھے کی، میں حج پہ چلا گیا، ایک عورت تھی جو ویل چیئر پہ تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہ بیٹھ کے میں نے مجلس کی موضوع رکھا حضرت عباس۔ میں نے آپ کو راز بتا دیا ہے کہ جو مجلس مخصوص ہو حضرت عباس کے نام کے ساتھ، امام زمانہ یقیناً اس میں تشریف لاتے ہیں۔ امام کا قول ہے، صادق کائنات کا قول ہے، شک ہم کر نہیں سکتے۔ کتاب کا نام بتایا ہے، لکھنے والے کا نام بتایا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب مجلس ہوئی، ایک مستور ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھی ہے، چل پھر نہیں سکتی، ایک مخصوص سامنے کی طرف دیکھ کے داد بھی دے رہی ہے، مصائب سن کے اور رو بھی رہی ہے۔ کہا عالم دین نے کہا کہ میں نے راز بتا دیا کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، امام حاضر ہیں۔ یا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اسی عورت کو امام نے حکم دیا کہ یہ کرسی چھوڑ، چلنا شروع کر۔ وہ کہتی ہے مولا میں تو اٹھ پھر نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ امام فرماتے ہیں میں امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کرسی چھوڑ اور چلنا شروع کر۔ وہ کہتی ہے چونکہ امام کا حکم تھا میں نے کرسی کو چھوڑا، چلنا شروع کیا، یوں محسوس کیا کہ جیسے میں پہلے سے زیادہ تندرست ہوں۔ کسی نے سوال کیا مولا آپ صرف مولا غازی کی مجلس پہ ہی کیوں آتے ہو؟ امام فرماتے ہیں چونکہ ہمارا غازی اتنا مظلوم ہے کہ غازی نے زندگی میں حسرتیں 2 کی تھی۔ ایک حسرت تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی کہ خیموں میں پانی پہنچ جائے۔ نہ جنگ کی اجازت ملی ہے، نہ خیموں میں پانی پہنچا ہے۔ اب جو مومن بھی، جو مسلمان بھی غازی سے کوئی حسرت لے کے آتا ہے، 14 میرے ذمہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جا یہ ہمارے غازی کا ماننے والا ہے، یہ خالی دامن واپس نہ جائے، اس کی وہیں پہ دعا کو پورا کر۔ امام فرماتے ہیں میں وہیں پہ دعا پہ دستخط کر کے فرشتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ یہ مومن مجلس سے اٹھ کے باہر نہ جائے یا اس کی دعا کو قبول کرو۔ میں نے آپ کو راز بتا دیا ہے، یقیناً امام کا فرمان ہے، امام مجلس میں حاضر و ناظر ہے۔ جو دل میں دعا ہو وہ مانگ لینا، تمہیں امام زمانہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ ایک اور جملہ سنو تو میں آپ دعائیں دیتے ہوئے لیتے ہوئے علی کی بیٹی کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے گھروں میں جائیں۔ رسم تھی عباس شاہ جی پہلے کربلا میں کہ ہر جوان کی شبی بناتے تھے، پھر اس شبی سے گریہ کر کے روتے تھے۔ آج شبی ہے علم آنا ہے نا، علم کو دے کے سلام بھی کرنا، ایک بات بھی کہنا کہ مولا غازی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تیری بیٹی سکینہ کو تماچے لگتے رہے، تیرے اکبر کے نیزے کا ہمیں بڑا ارمان ہے، تیرے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کے بڑے ارمان ہیں۔ مولا کو سلام بھی کہنا، مولا کو معافی بھی مانگنا کہ مولا گرمی کے موسم میں پردیس میں بیٹھ کے تیرے بھائی حسین کا غم منانے آئے ہیں، ہمیں ہمارے حصے کا آنسو دے۔ کربلا میں ہر کسی کی شبی بناتے تھے، کوئی اکبر کی شبی، کوئی قاسم کی شبی۔ ایک دور ایسا آیا کہ انہوں نے ہر کسی کی شبی بنائی ہے۔ ایک جوان آگے بڑھا،
دیکھ کے کہتا ہے جو شیعہ نہیں تھا، یہ میں واقعہ اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، وہ دیکھ کے کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم نے ہر کسی کی شبیہ بنائی ہے، اکبر کی شبیہ، قاسم کی شبیہ، اور محمد کی شبیہ، کیا وجہ ہے؟ جو وفا کا کردگار ہے، جو وفا کا خالق ہے، اس عباس کی تم نے شبیہ نہیں بنائی۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں چونکہ عباس بہت بہادر تھا، وجیح تھا، خوبصورت تھا، ہمیں عباس جیسا کوئی خوبصورت جوان نہیں ملا۔ وہ آگے سے سر جھکا کے کہتا ہے جو اہل سنت سے تھا، اگر آپ کے شیعہ مجھے اجازت دیں تو میں عباس کی شبیہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ عزاداروں وہ شبیہ بنا، سب لوگوں نے گریہ کیا، ماتم کیا۔ جب رات کو واپس آیا ہے نا، اس کا باپ جو تھا یہ دشمن اہل بیت تھا، یہ دیکھ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو عباس کی شبیہ بنا ہے۔ یہ سر جھکا کے کہتا ہے ٹھیک سنا ہے۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے کیا تو عباس کو دوست رکھتا ہے؟ یہ سر جھکا کے کہتا ہے عباس میرے دوست نہیں ہے، وہ تو میرے مولا ہے، وہ تو میرے آقا ہے، وہ تو میرے بادشاہ ہے۔ کہا پھر تو عباس کی شبیہ مکمل نہیں بنا، چونکہ عباس کے تو دونوں بازو نہیں تھے۔ 8 محرم ہے، اب کہنا نہیں پڑے گا تو رو یا نہ رو، آج تو 2 دن کا مہمان ہے نا حسین کربلا کا، اگر تم نے رو گے تو کون روئے گا؟ عزاداروں کہا کہ عباس کے تو دونوں بازو نہیں تھے، میں تیرے بازو قلم کرتا ہوں۔ بلا جھجکے ہوئے یہ تلوار لے کے آیا۔ اس نوجوان کی ماں آگے بڑھی، کہتی ہے اگر تو میرے بیٹے کے اس لیے بازو قلم کر رہا ہے کہ یہ عباس کا نوکر ہے تو سن، پھر میں بھی بطول کی کنیز ہوں، میں بھی زہرا کی کنیز ہوں۔ یہ بغیرت کہتا ہے کہ جس منہ سے تو نے کہا ہے نا کہ میں زہرا کی کنیز ہوں، وہ زبان باہر نکال۔ اس عورت نے بغیر جھجکے ہوئے زبان باہر نکالی، اس نے تلوار سے زبان کو کاٹا، بیٹے کے دونوں بازوؤں کو کاٹا۔ کہتا ہے اب تمہاری جگہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم بھی تیرے جیسے بے غیرت کے گھر میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ سنو گے مصاحب کا جملہ کہ یہ ماں اور بیٹا بازو کٹے ہوئے لے کے، کٹی ہوئی زبان لے کے کہاں آئے ہیں؟ جہاں پہ عباس کا روزہ تھا، جہاں پہ عباس کی زری تھی۔ ماں ایک طرف بیٹھ گئی، بیٹا ایک طرف بیٹھ گیا، دونوں رو رہے ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ایک پردے دار بی بی آئی، آ کے اس عورت کو جگا کے کہتی ہے اٹھ، اپنی زبان اٹھا، اپنے منہ میں لگا، زبان لگائی، زبان درست ہوئی۔ جب وہ پردہ دار بی بی جانے لگی ہے نا، یہ عورت دامن پکڑ کے کہتی ہے بی بی آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہیں؟ آواز آئی تو نے زبان کس کے نام پہ دی تھی؟ آواز آئی میں نے بطول کے نام پہ اپنی زبان کو قلم کروایا تھا۔ آواز آئی میں محمد کی بیٹی زہرا آ گئی ہوں۔ جب کہا نا میں آ گئی ہوں، عزادارو اب یہ بی بی دامن مضبوطی سے پکڑ کے کہتی ہے بی بی میں اکیلی نہیں رو رہی، میرا بیٹا بھی رو رہا ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اے عورت تو نے زبان میرے نام پہ قلم کروائی تھی، تیرے بیٹے کے بازو جس کے نام پہ کاٹے گئے ہیں تیرا بیٹا جانے، وہ عباس جانے، وہ غازی علموں والا جانے۔ عزادارو دونوں ماں بیٹا روتے رہے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش آیا، پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے بیٹے جوان کو اٹھایا، فرمایا اٹھ، اپنے بازو اٹھا، اپنے شانوں سے لگا۔ میں تو پڑھ گیا ہوں نا مصاحب کہ تم اللہ جانے کس لاپرواہی میں بیٹھے ہو، کس انتظار میں ہو۔ بازو اٹھا، اپنے شانوں کے ساتھ لگا۔ لگاتا کیسے؟ اس کی ماں نے بازو اٹھایا، دایاں شانہ بازو دائیں شانے کے ساتھ لگایا، بایاں بازو بائیں شانے کے ساتھ لگایا۔ جب بازو ٹھیک ہوئے نا، وہ پردہ دار نقاب پوش جانے لگا۔ یہ جوان دامن پکڑ کے پاؤں میں لپٹ کے کہتا ہے مولا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں؟ آواز آئی تو نے بازو کس کے نام پہ کٹوائے تھے؟ فرمایا میں نے علموں والے عباس کے نام پہ کٹوائے تھے۔ فرمایا میں غازی آ گیا ہوں، اب نوجوانوں ماتمی جو ہو تمہاری اس جملے پہ ہائے ضرور نکلنی چاہیے۔ عزاداروں جب کہا نا کہ مولا پھر آپ نے بازو اٹھا کے میرے شانوں کے ساتھ کیوں نہیں لگائے؟ عباس کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتے ہیں جوان اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو زینب کی چادر یوں اترتی۔ سلامت رہو، اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو سکینہ کو تماچے تو نہ لگتے۔
اگر بازو سلامت ہوتے تو یوں گوشوارے تو نہ چھینے جاتے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ کئی مرتبہ حسین کی بیٹی سکینہ عباس کے حجرے میں آئی ہے۔ جناب لبابہ خاتون نے جب دیکھا نا کہ 7ویں مرتبہ علی اصغر کی بہن خیموں میں آئی ہے، بی بی کہتی ہے میں نے جان بوجھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اصغر کی بہن دیکھ کے کہتی ہے چچی میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتی، میرا اصغر نہیں بچ رہا، دعا کرو کسی بہن کی آس ختم نہ ہو جائے، اس کے سامنے اس کا بھائی نہ مر جائے۔ عزادارو جب 7ویں مرتبہ آئی ہے نا، جام ہاتھ میں تھا، بچے پوچھتے تھے کہ تیرا چچا علم بردار ہے، تیرا چچا فوج کا جرنیل ہے، سکینہ پانی ہمیں پانی چاہیے۔ دیکھ کے کہتی تھی میں وعدہ کرتی ہوں اگر خیموں میں پانی آیا خود بعد میں پیوں گی، پہلے تمہیں دوں گی۔ عزادارو 7ویں مرتبہ جب خالی جام لے کے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ آئی ہے نا، اب عباس نے دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے چچا میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتی، میرا اصغر نہیں بچتا۔ عباس قدموں پہ ہاتھ لگ کے کہتا ہے سکینہ سکینہ مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ آواز ہے چچا میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں۔ کڑیل جوان تھا عباس، 4 سال کی ہے معصومہ۔ عباس زمین پہ بیٹھے، سکینہ نے مشکیزہ پہنانا شروع کیا اور رونے والے عزاداروں ماتمیوں سکینہ کی قدموں پہ عباس کے دونوں ہاتھ ہیں۔ یقیناً مولا غازی نے کہا تھا سکینہ آج غازی وعدہ کرتا ہے تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اگر پانی خیموں میں نہ آیا تو یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ اور رونے والوں ادھر مشکیزہ پہنایا، خالی علم دیا، عباس تیار ہوئے، خیموں سے باہر آئے، شبیر کی نظر پڑی، دیکھ کے کہتے عباس عباس جی مولا۔ عباس کی نظریں ہیں حسین کے قدموں پہ۔ عباس کس نے تیار کیا ہے؟ مولا تیری بیٹی سکینہ نے۔ عباس کو لے کے شبیر سکینہ کے پاس آئے، بابا میرا اصغر مرنے والا ہے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ تیرا ویر 6 ماہ کا ہے، میرا ویر 32 برس کا ہے، سکینہ خیال کرنا کہیں تیرا بھی نہ بچے، میرا بھی واپس نہ آئے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ بھیج بھی تو رہی ہے، یاد بھی سب سے زیادہ تو کرے گی۔ علماء کہتے ہیں کہ عباس کو سب سے زیادہ حسین کی بیٹی نے یاد کیا ہے۔ کب کیا ہے؟ جب شمر تماچے مارتا تھا، غازی کے سر کے نیچے آ کے کہتی تھی چچا غازی دیکھ سکینہ رو لگئی ہے۔ سلامت رہو، اجرکم اللہ، میں جب کہوں گا اس وقت علم آئے گا۔ عزادارو تیار کیا نا سکینہ نے عباس کو۔ حسین کہتے عباس جا کے اس کا سلام کر کے آ جو تیرے سہارے پہ جنگلوں میں آ گئی ہے، جا میری بہن زینب کا سلام کر کے آ، جس بندے نے ساری رات ماتم کرنا ہے۔ جب کہا نا سلام کر کے آ، عباس دروازے پہ آئے، آ کے قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اماں فضا پتہ کر دروازے پہ مشکل وقت میں کون سوالی ہے۔ جناب فضا دروازے پہ آئی، ماتم کرتی ہوئی واپس چلی گئی، تم رو یا نہ رو، چیخ مار کے کہتی علی کی بیٹی اچڑ گئی ہے، دروازے پہ سوالی نہیں ہے، عباس مرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جب کہا نا عباس تیار کھڑا ہے، علی کی بیٹی کہتی اماں فضا ایک احسان لگا، ہر خیمے میں جا کے اعلان کر جس نے مکمل علی کی بیٹی کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ میرے خیمے میں چلے آؤ۔ جب ساری بیبیاں آ گئی ہے نا، درمیان میں عباس کھڑا ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہے، علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری ہے، زمین کی خاک پکڑ کے اپنے بالوں میں ملا کے کہتی ہو بیبیوں پہلے میں کہتی تھی کہ تمہاری چادروں کی میں ضامن ہو، تمہارے برقعے کی میں ضامن ہو، میرا عباس کھڑا ہے، اب میرا عباس جا رہا ہے، اب علی کی بیٹی کی ضمانت ختم ہو گئی اور میرا جرنیل جا رہا ہے۔ عزادارو رونے والوں ختم ہو گئی مجلس۔ چلا عباس کیسے بتاؤں تمہیں، مشکیزہ دریا میں ڈالا، گھوڑے نے دونوں سم پانی میں ڈالے، پانی کے قطرے اٹھے، عباس کی زین پہ آئی، آواز آئی گھوڑا کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی مولا یہ تو میں بھی جانتا ہوں،
کہ پانی خیمے نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیری زین میں پانی ہوگا، تیری زین چھوڑ کے ایک قطرہ پانی کا مل جائے گا، علی اصغر کی پیاس بجھ جائے گی۔ عزادار و مشکیزہ بڑا ہے، چلا عباس خیموں میں، ادھر میدان میں اعلان ہوا خبردار پانی خیموں میں نہ جائے۔ ایک ظالم نے چھپ کے عباس کو تیر مارا۔ اب جو بندے ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہو، ختم ہو گئی میری مجلس، جتنا رو چکے ہو آج کی مجلس میں کافی ہے، ایک منزل بلند کرو تو میں ختم کروں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، عباس کے دائیں زانو پہ تیر لگا، عباس نے مشکیزہ بائیں زانو میں ڈالا، فرمایا اکبر کا صدقہ۔ دوسرے ظالم نے تیر مارا، عباس کا بائیں زانو قلم ہوا، فرمایا علی اصغر کا خطرہ صدقہ۔ عزادار و مشکیزہ پانی کا عباس نے منہ میں ڈالا۔ میں ماتمیوں تمہیں کیسے بتاؤں، ایک بے غیرت نے چھپ کے عباس کے مشکیزے میں تیر مارا، پانی زمین پہ آیا، عباس کی آس ختم ہو گئی۔ آواز ای کھوڑا اب منہ خیموں کی طرف نہیں، اب میدان کی طرف کر۔ عزادارو ادھر عباس زین سے زمین پہ آ رہا تھا، شبیر کی بیٹی سکینہ آئی ہے، کہتی ہے بابا مجھے میرے چچا دکھا۔ شبیر نے سکینہ کو اٹھایا، عباس زین سے جھک رہا تھا، کہتی ہے بابا یہیں پہ رکنا۔ جلدی سے خیمے میں گئی۔ عزادارو جہاں پہ 4 ماہ کا ویر سویا ہوا تھا، علی اصغر کو اٹھا کے لا کے کہتی اصغر اگر مرنا تھا تو کل مر جاتا، دیکھ میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میرا بابا کہہ رہا ہے عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، لے آؤ علم کو زیارت بھی کرنا۔ عزادارو جب علم آیا، خالی بچے یتیم بچوں کے ہاتھ میں جام ہے، رو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس آیا لیکن علمدار نہیں آیا۔ یا عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔